नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जनरल बाजवा और आला अदालत के फैसले के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको जनरल बाजवा की एक तहलका खेज वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियो अब से सिर्फ 20 मिनट पहले सामने आई है और ये 55 सेकंड का एक हैरानकुन वीडियो क्लिप है और इस एक वीडियो क्लिप से अब जनरल बाजवा के मुतल्लिक सबसे बड़ा और सबसे भयानक नोयत का राज खुलकर रह गया है। अगर ये 55 सेकंड का क्लिप अब से 20 मिनट पहले सामने ना आता, अगर ये क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल ना होता, तो फिर जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये जो 2 खौफनाक किस्म के हकायक हैं ये हमेशा राज रहते। लेकिन अब ये जो क्लिप सामने आया है अब से 20 मिनट पहले, इस एक क्लिप से जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये भयानक तरीन हकायक पहली मर्तबा सामने आ गए हैं और एक बहुत बड़ा राज जो कि जनरल बाजवा से जुड़ा हुआ था, इस राज से पर्दा उठ गया है। अब जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये आज की एक ताज़ा तरीन खबर है, यानी फौज के अंदर अब जनरल बाजवा के खिलाफ एक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसी वजह से ये खबर बहुत हसास नोयत की स्टोरी बन चुकी है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अब जनरल बाजवा ने 2 कॉलम लिखवाने के बाद एक तीसरा और ताज़ा तरीन कॉलम भी लिखवा दिया, लेकिन इस कॉलम में उन्होंने इनडायरेक्टली रजीम चेंज का एतराफ़ कर लिया और इसी कॉलम में उन्होंने गलती से एक ऐसा लफ्ज़ लिखवा दिया जिस पर अब जनरल बाजवा बहुत बड़े आईनी और फौजी शिकंजे में फंस गए। यानी उनसे एक ऐसी गलती हो गई कि इस कॉलम में उन्होंने एक ऐसा अजीबोगरीब किस्म का लफ्ज़ लिखवा दिया जिसके बाद वो फौजी शिकंजे में आ गए। अब इसी एक लफ्ज़ की वजह से जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के मुतल्लिक सबसे बड़ी नोयत की खबर आ गई है और इस खबर से जुड़ा अब एक फौजी मरासला भी सामने आ गया है। पहली मर्तबा इस नोयत का कोई फौजी मरासला किसी भी आर्मी चीफ के मुतल्लिक सामने आया है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये वाक़या हुआ है। इस मरासले का ताल्लुक बराह रास्त फौज के कमांडर इन चीफ से है। अब इस मरासले के जो 3 हसास तरीन नुकात हैं उनके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस फौजी मरासले के पहले नुक्ते में यह लिखा गया कि पिछले चंद दिन के दौरान अवामी सतह पर नहायत होश रुबा किस्म के इंकशाफात हुए हैं और इन मालूमात से वाज़े ये होता है कि जनरल बाजवा अपने हलफ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। जनरल बाजवा ने एक सहाफ़ी के सामने ये एतराफ़ किया, यानी ये फौजी मरासले में अल्फाज लिखे गए कि जनरल बाजवा ने एक सहाफ़ी के सामने ये एतराफ़ कर लिया कि वो इमरान खान साहब को मुल्क के लिए ख़तरा समझते थे। जनरल बाजवा ने ये अल्फाज भी बोले और ये अल्फाज भी लिखवाए कि हम ये समझते थे कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहे तो फिर मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा, इसलिए तहकीकात की जाएँ कि जनरल बाजवा की जानिब से ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि हम ये समझते थे कि इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में रहे तो मुल्क को नुकसान पहुँच जाएगा, तो इस हम के लफ्ज़ से क्या मुराद थी जनरल बाजवा की। लेकिन उसके बाद इसी फौजी मरासले का जो दूसरा नुक्ता है वो इससे भी ज़्यादा हसास नोयत का है और इस फौजी मरासले के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि जनरल बाजवा को आखिर ये अख्तियार किसने दिया कि वो मुंतखब वज़ीर आज़म के मुतल्लिक खुद फैसला करें। फैसला सिर्फ आवाम का है, वो कैसे वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हैं और जनरल बाजवा का खुद को फैसला साज बनाना आइन के आर्टिकल 224 की सरीख खिलाफ वर्जी है और जनरल बाजवा का खुद को ही फैसला साज बना लेना असल में उनका जो फौजी हलफ है उसकी सरीख खिलाफ वर्जी है। लेकिन उसके बाद इसी मरासले में जनरल बाजवा की एक और नई और तहलका खेज किस्म की वीडियो का जिक्र किया गया। अब ये जो फौजी मरासला है इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया की पहली हेडलाइन बन चुका है और इस फौजी मरासले के तीसरे नुक्ते में ये अल्फाज लिखे गए कि जनरल बाजवा ने
اپنی گفتگو میں نیب کو کنٹرول کرنے کا اعتراف بھی کر لیا۔ جناب باجوہ کا یہ جو دعویٰ اور یہ جو اعتراف ہے یہ بھی آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور آئین کے تحت افواج پاکستان اصل میں وزارت دفاع کے ماتحت ایک محکمہ ہے، اور اپنی آئینی تنظیم کے تحت سویلین حکام یا خود مختار ادارے جو ہیں یہ فوج کے ماتحت نہیں ہیں۔ لیکن اس فوجی مراسلے کا جو چوتھا نقطہ ہے یہ براہ راست جناب باجوہ کے کورٹ مارشل کے متعلق ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ ایک بہت حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے۔ اس فوجی مراسلے کے چوتھے اور آخری حصے میں یہ لکھا گیا کہ جناب باجوہ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بطور وزیراعظم آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کی۔ وزیراعظم کی ریکارڈنگز آرمی چیف کے حلف کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور جناب باجوہ کی جانب سے ایک وزیراعظم کی گفتگو کو ریکارڈ کرنا یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی بدترین خلاف ورزی ہے۔ اس سوال کا جواب اہم ہے کہ جناب باجوہ کیوں اور کس حیثیت اور کس اختیار سے خفیہ طریقے سے ویڈیوز ریکارڈ کرتے تھے، لیکن اس مراسلے کا جو آخری نقطہ ہے یہ سب سے سینسٹیو ہے اور سب سے حساس نوعیت کا ہے۔ اب اس فوجی مراسلے کے آخری حصے میں جناب باجوہ کی ایک ویڈیو کا ذکر بھی کیا گیا، اور جناب باجوہ کے لکھے گئے اور ان کے ذریعے لکھوائے گئے ایک کالم کا ذکر بھی کیا گیا، اور اس حصے میں یہ کہا گیا کہ اب تحقیقات کے ذریعے تعین کیا جائے کہ آئین کے تحت آرمی چیف نے اپنے حلف کی اتنی سنگین نوعیت کی خلاف ورزیاں کیوں کی۔ روس اور یوکرائن کی جنگ میں حکومت کی پالیسی یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر غیر جانبدار رہے گی، لیکن جناب باجوہ نے اپنے حلف کے تقاضوں کو پامال کیا اور حکومتی پالیسیوں سے متضاد بیان دے دیا۔ اب یہ جو مراسلہ ہے یہ پاکستان کی افواج کے سپریم کمانڈر یعنی صدر عارف الوی صاحب کو عمران خان صاحب کی جانب سے لکھا گیا ہے، اور اس میں مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ سپریم کمانڈر کی حیثیت سے صدر عارف الوی اس معاملے کا فوراً نوٹس لیں اور جناب باجوہ کے خلاف ایکشن تجویز کریں۔ لیکن یہاں پر اب جناب فیض حمید کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی ہے۔ یہ بھی آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب جناب فیض حمید کی ریٹائرمنٹ اس سال اپریل میں ہونی تھی، یعنی اصل میں ان کی ریٹائرمنٹ اپریل 2023 میں ہونی تھی، لیکن جناب فیض حمید نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور 10 دسمبر 2022 جناب فیض حمید کا فوج کے اندر آخری دن تھا۔ اب جناب باجوہ نے جناب فیض حمید کے متعلق یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے اصل میں جناب فیض کو بھی نہیں بتایا، اور جناب فیض حمید جب DGISI تھے تو ان سے بھی چھپ چھپ کر عمران خان صاحب کی خفیہ ویڈیوز بنائی تھی، یعنی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے۔ اب جناب فیض حمید کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہیں اپنے آبائی گاؤں میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یہاں پر ایک تقریب میں جناب فیض حمید موجود ہیں اور انہیں مقامی افراد کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لیکن اب جناب فیض حمید کے بھائی جو کہ اسی تقریب میں موجود تھے ان کے متعلق آج کے دن میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پہلے تو مریم نواز اور پوری نون لیگ جناب فیض حمید کو براہ راست نشانہ بنا رہی تھی، لیکن آج کے دن میں اب جناب فیض حمید کے یہ جو بھائی ہیں جو کہ اس تقریب میں نظر آ رہے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ جناب فیض حمید کے اس بھائی کا نام نجف حمید ہے۔ آج کے دن میں نجف حمید صاحب کو بھی اس امپورٹڈ حکومت نے نشانہ بنایا ہے، اور نجف حمید جو کہ نائب تحصیلدار تھے آج کے دن میں انہیں باضابطہ طور پر برطرف کر دیا گیا ہے، اور انہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے طاقتور ترین سربراہ کے متعلق آج کے دن میں ایک ناقابل یقین ویڈیو کلپ لیک ہو گیا۔ اس ایک ویڈیو کلپ کے لیک ہونے سے اس طاقتور ترین شخصیت کا ایک انتہائی بھیانک نوعیت کا راز پہلی مرتبہ کھل گیا، کیونکہ اس طاقتور شخصیت نے آج کے دن میں اپنی جانب سے ایک بڑی گھناؤنی نوعیت کی واردات کی تھی، اور اگر یہ ویڈیو کلپ سامنے نہ آتا تو پھر اس بھیانک قسم کی واردات کے متعلق کبھی بھی لوگوں کو پتہ نہ چلتا۔
اب یہ جو طاقتور شخصیت ہے اس نے اپنی جانب سے اس پوری واردات کو مکمل طور پر خفیہ رکھا تھا، لیکن اس کے بعد اسی واردات کی ایک انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہو گئی، اور اس حساس اطلاع کے لیک ہونے پر ہی یہ جو پوری گھنونی واردات تھی جو آج کے دن میں ڈالی گئی، اس کی وجہ سے اس طاقتور ترین ادارے کے طاقتور ترین سربراہ کا اصل چہرہ سامنے آ گیا، اور یہ جو خوفناک قسم کی واردات تھی یہ براہ راست عمران خان صاحب کے خلاف ڈالی گئی۔ اب اسی گھنونی واردات پر اب سے کچھ دیر پہلے جب یہ حساس نوعیت کی انفارمیشن لیک ہوئی تو اس طاقتور شخصیت کو ہنگامی طور پر سپریم کورٹ بلا لیا گیا۔ یہ اب کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ ہنگامی طور پر اس طاقتور ترین شخصیت کو پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں 9 منٹ تک انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، انتہائی ناقابل یقین قسم کی صورتحال سپریم کورٹ میں پیدا ہو گئی۔ اسی وجہ سے یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن چکی ہے۔ اب اس طاقتور ترین ادارے کے اس طاقتور ترین سربراہ یعنی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو ہنگامی طور پر سپریم کورٹ طلب کیا گیا، اور پھر سپریم کورٹ میں اچانک اب سے کچھ دیر پہلے وہ کچھ ہو گیا جس کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سپریم کورٹ میں آج کے دن میں ہنگامی طور پر اس طرح کا سین بھی کریٹ ہو سکتا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو اچانک طلب کر کے یہ پوچھا کہ آپ آخر الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے؟ 90 دن کے اندر اگر آپ نے الیکشن نہ کروایا تو پھر یہ آپ کی جانب سے آئین شکنی ہوگی۔ اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن چیف الیکشن کمشنر پر بھرم ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا واضح حکم تھا کہ تبادلے نہیں ہوں گے، پھر بھی آپ نے سی سی پی او کو تبدیل کر دیا۔ آخر غلام محمود ڈوگر کو ٹرانسفر کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ انہوں نے یہ بھی کہا، یعنی جسٹس اعجاز الحسن نے، کہ الیکشن کمیشن اپنے کام کے سوا باقی سارے کام کر رہا ہے، اور آئین ہر صورت میں 90 دن میں انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ 90 دن میں انتخابات کے متعلق آئین میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، اور شفاف انتخابات کروانا، بروقت انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کی تاریخ دینا بھی اصل میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اب اس معاملے پر چیف الیکشن کمشنر نے عدالت میں بڑی آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے یہ کہا چیف الیکشن کمشنر کو کہ آپ فوری طور پر جواب جمع کرائیں، اور اس پر چیف الیکشن کمشنر پھر بھیگی بلی بن گئے۔ انہوں نے یہ درخواست کی کہ میں کل کی سماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا، لیکن عدالت نے ان کو ڈانٹ دیا اور ان کو یہ کہا کہ کل کی سماعت میں آپ نے خود حاضر ہونا ہے اور پورا ریکارڈ بھی لے کے آنا ہے۔ لیکن اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کا ایک عجیب و غریب قسم کا ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا۔ یہ ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک طوفان اٹھائے ہوئے ہے، اور یہ جو ویڈیو کلپ ہے چیف الیکشن کمشنر کا، یہ عدالت کے احاطے کے باہر سے وائرل ہوا، کیونکہ جب ان کی بددیانتی عدالت میں مکمل طور پر بے نقاب ہو گئی اور عدالت نے ان کو ڈانٹ پلائی، عدالت نے جب ان پر برہمی کا اظہار کیا تو وہ باہر نکل کر صحافیوں سے الجھ پڑے، صحافیوں سے انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، کیونکہ ایک صحافی نے چیف الیکشن کمشنر سے یہ سوال کر لیا کہ آپ آئین کے تحت آخر الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس پر وہ صحافیوں پر برس پڑے اور یہ کہا کہ تم لوگ اپنے کام سے کام رکھو، میں تمہیں یہ کیوں بتاؤں۔ حالانکہ صحافیوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سوالات کریں، لیکن آج کا دن چیف الیکشن کمشنر کے لیے انتہائی برا ثابت ہوا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا، لیکن جیسے عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کے متعلق یہ حساس نوعیت کا انکشاف کیا، اس وقت میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ کو سنسر کر دیا۔ کچھ چینلز نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی، اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے جان بوجھ کر کمرشل بریک لے لی تاکہ عمران خان صاحب کے یہ الفاظ نشر نہ کرنے پڑیں۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 43 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں خان صاحب نے کیا 3 جملے بولے
جس پر میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب اپنے پہلے انکشاف میں جناب باجوہ کے جو سمدھی ہیں صابر مٹھو، ان کے متعلق ایک بہت بڑا راز کھول دیا۔ اب صابر مٹھو جو ہیں، ان کے ایک بہت قریبی دوست جناب باجوہ کے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتے تھے۔ یہ ایک ایسے شخص ہیں جو کہ شہباز شریف کے بھی رائٹ ہینڈ تھے، اور جناب باجوہ اپنے اسی فرنٹ مین کے ذریعے ایک اور ایکسٹینشن کا پیغام شہباز شریف کو بھی بھجوا رہے تھے۔ اب یہ جو جناب باجوہ کے فرنٹ مین ہیں، یہ بھی ایک بہت مسٹیریس کریکٹر ہیں، اور ان کی براہ راست جناب باجوہ کے سمدھی صابر مٹھو سے بہت قرابت داری ہے، اور یہ ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو تین کردار تھے، یعنی جناب باجوہ خود، جناب باجوہ کے جو سمدھی ہیں صابر مٹھو صاحب، اور اسی طرح شہباز شریف کے جو رائٹ ہینڈ ہیں ملک احمد خان، جو کہ جناب باجوہ کے سمدھی کے بہت قریب ہیں، یہ تینوں مل کر جناب باجوہ کے لیے ان کی ایکسٹینشن کی راہ ہموار کر رہے تھے۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے اس حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف پہلی مرتبہ کر دیا ہے، اور خان صاحب نے اب یہ بتایا کہ اصل میں جناب باجوہ کے جو سمدھی ہیں، یعنی صابر مٹھو صاحب، ان کے علیم خان صاحب سے بڑے قریبی تعلقات تھے۔ اس لیے جناب باجوہ یہ چاہتے تھے کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، اور پھر خان صاحب نے ایک حساس ادارے کے افسر کے متعلق پہلی مرتبہ ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ اس حساس ترین ادارے کا ایک آفیسر میرے پاس آیا۔ یہ ایک سول حساس ترین ادارہ ہے۔ اس آفیسر نے مجھے ایک رپورٹ پیش کی۔ یہ رپورٹ جناب باجوہ کے متعلق تھی، اور عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ یہ رپورٹ پڑھ کر میں حیران پریشان رہ گیا کہ جناب باجوہ اس قسم کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جناب باجوہ اور شہباز شریف جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق سب سے اہم نوعیت کا اور سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، کیونکہ عمران خان صاحب سے سوال آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ کچھ صحافیوں نے یہ تازہ ترین کلیم کیا ہے کہ آپ کی آرمی چیف جناب عاصم منیر سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ نہ تو میری آرمی چیف سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ ایوان صدر میں جس ملاقات کا ذکر کیا جا رہا ہے اس قسم کا کوئی رابطہ ہوا ہے، نہ ایوان صدر میں کوئی ملاقات ہوئی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر اب عمران خان صاحب کے کیس میں عدالتی فیصلے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ خبر این اس وقت آئی، یعنی عدالت کا یہ فیصلہ این اس وقت سامنے آیا جب پولیس کی 17 گاڑیوں نے اچانک زمان پارک کا گھیراؤ کر لیا، اور ان گاڑیوں میں درجنوں کی تعداد میں پولیس اہلکار سوار تھے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے باقاعدہ ایک ریہرسل کی گئی، ایک باقاعدہ پولیس کی جانب سے مشق کی گئی، اور پھر زمان پارک کا جو پچھلا گیٹ ہے، جو پچھلا دروازہ ہے، جو عقبی گیٹ ہے، یہاں سے ایک بڑا حیران کن قسم کا 34 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ سامنے آ گیا۔ یہ ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اس ویڈیو کلپ میں بہت ہی تکلیف دہ قسم کے مناظر ہیں، یعنی جس قسم کا آپریشن زمان پارک میں کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس کلپ میں یہ دیکھا گیا کہ ایک طرف تو پولیس نے یہاں سے زمان پارک تک راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، یعنی کس طریقے سے زمان پارک کے رہائشی علاقے جہاں پر عمران خان صاحب موجود تھے وہاں کس طریقے سے پہنچا جائے۔ اس دوران درجنوں کی تعداد میں جو عام پاکستانی خواتین ہیں اور جو پی ٹی آئی کی خواتین کارکن ہیں، ان کو دیکھا گیا کہ یہ پولیس کی گاڑیوں کے اطراف اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے شیرخوار بچے بھی اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے، اور یہ جو پھر کارکن تھے یہ اپنی جانب سے تو پرامن رہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں زمان پارک کے اطراف جو لوگ اکٹھے ہوئے اور پی ٹی آئی کے جو کارکن اکٹھے ہوئے، انہوں نے پھر زمان پارک کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا، اور پی ٹی آئی اور عام عوام کے جو حفاظتی دستے تھے ان کو گروپس میں تقسیم کر کے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ زمان پارک کو حفاظتی قلعے میں بدل دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد
عدالت سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے اور ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اب عدالت میں جب عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت ہوئی تو اس دوران بڑی غیر معمولی قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بہت ہی ناقابل یقین قسم کی سچویشن عدالت کے اندر پیدا ہو گئی، کیونکہ اس سماعت کے دوران عدالت کو یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی ٹانگ کا زخم ٹھیک ہونے میں کم سے کم 2 ہفتے مزید لگیں گے، اور اگر ابھی انہوں نے ذرا سی بھی بے احتیاطی کی اور ذرا سا بھی زیادہ چلنا پھرنا شروع کیا تو پھر ان کی ٹانگ کی جو پوری ڈسک ہے یہ مکمل طور پر مفلوج ہو سکتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ باضابطہ طور پر عدالت میں سبمٹ کی گئی، لیکن اس کے بعد عدالت میں ایک انتہائی غیر معمولی قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب یہ دلائل پیش کیے گئے کہ سلمان شہباز کو عدالتوں نے مفرور، اشتہاری اور مجرم قرار دیا تھا۔ سلمان شہباز کے اوپر منی لانڈرنگ جیسا خطرناک مقدمہ تھا جو کہ دہشت گردی سے بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ اس کے باوجود سلمان شہباز کو پاکستان میں لینڈنگ سے پہلے ہی حفاظتی ضمانت دی گئی تھی۔ اسی طرح اسحاق ڈار کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا گیا تھا، لیکن ان کو بھی پاکستان میں لینڈنگ سے پہلے حفاظتی ضمانت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہ چلایا جائے اور ان کو گرفتار نہ کرایا جائے۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ اٹھایا گیا کہ عمران خان صاحب پر تو اس قسم کا کوئی سنگین مقدمہ نہیں ہے، تو عمران خان صاحب کو حفاظتی ضمانت کے لیے زبردستی عدالت میں پیش ہونے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ لیکن اس کے باوجود عدالت نے یہ کہا کہ جب عمران خان صاحب پیش ہوں گے تو تبھی ہم یہ ضمانت کا کیس سنیں گے۔ یعنی اس حد تک یہاں پر قانونی طور پر اندھیر نگری مچائی گئی۔ لیکن اس موقع پر اعتزاز احسن اچانک سامنے آ گئے اور اعتزاز احسن نے پھر یہ دلائل دیے کہ عمران خان صاحب کو اصل میں 1 منٹ کے اندر ضمانت مل جانی چاہیے اور ان کا جو پورا کیس ہے یہ عدالت کو اڑا دینا چاہیے، اور چیف جسٹس کو اس معاملے کا نوٹس لے کر یہ جو بوگس ترین کیس ہے اس کو از خود نوٹس کے تحت ختم کرنا چاہیے، اور اس کے جو مدعی ہیں ان کے خلاف توہین عدالت جو ہے وہ لگنی چاہیے۔ دوسری جانب دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کے کمانڈوز کے ایکشن کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، اور اب 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔